سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مجاہد لاکھ کالا مگر بے نور تھوڑی ہے، مجاہد لاکھ کالا مگر بے نور تھوڑی ہے، پیروں سے ہے اپاہج ذہن سے معجور تھوڑی ہے، ہزاروں میل کی دوری بتا کر ڈراتے کیوں ہو، ہزاروں میل کی دوری بتا کر ڈراتے کیوں ہو، اگر دل میں سچا عشق نبی ہو تو مدینہ دور تھوڑی ہے۔ عزیزان محترم، عزیز بزرگوں، یہ اشہور حج چل رہے ہیں، بہت سارے قافلے جو ہے وہ بیت اللہ پر پہنچ چکے ہیں، ہزار انسان جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہیں، اور کچھ بہت جلدی پہنچنے والے ہیں۔ بہت سارا مجمع تو وہ ہے جو بیت اللہ تک پہنچ جاتا ہے، ان میں بہت سارے وہ ہوں گے، بہت سارے تو بیت اللہ تک پہنچے، اور اس میں کچھ وہ ہوں گے جو ہے وہ بیت رب تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور دنیا کے کسی کونے میں انسان رہ رہا ہو، وہ اگرچہ اپنی غربت اور اپنے کسی عذر کی وجہ سے بیت اللہ تک نہ پہنچ پائے، لیکن رب بیت اللہ تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو پانا بہت آسان ہے کہ اللہ رب العزت کو پا کر اور اللہ رب العزت کے پانے کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ کسی کونے میں انسان رہتا ہو، کسی جگہ انسان رہتا ہو، لیکن وہ اگر اللہ رب العزت کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیت اللہ جائیں گے، ہم فلاں جگہ جائیں گے تو رب کے قریب ہوں گے۔ جس جگہ ہو، جہاں کہیں میں اور آپ موجود ہو، اگر ہم رب بیت کو اور اس بیت اللہ کے رب کو پانا چاہتے ہیں تو ہم اس جگہ پا سکتے ہیں۔ دو چیزیں علماء نے لکھی ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر میں اور آپ ان دو چیزوں کو پیدا کریں گے تو ہم رب بیت کو اور بیت اللہ کے رب کو پا لیں گے۔ ایک تو علماء نے لکھا ہے کہ انابت الی اللہ، اللہ کے ساتھ انابت ہو، جس کو دوسری زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا ہو۔ اس لیے آقا نامدار دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو موقع بموقع دعائیں سکھلائی ہیں۔ یہ تمام دعائیں اس لیے ہیں کہ آدمی اللہ کے ساتھ انابت کرے،
आदमी अल्लाह की तरफ चले। इसलिए आप दुआएं जब उठा कर देखेंगे, एक तो ये है कि हम दुआएं पढ़ते नहीं। बाज लोग कहते हैं कि हमको दुआएं वक्त पर याद ही नहीं आती। ये असल में दूसरे अल्फाज में यूं कह रहे होते हैं कि हमारा वकूफ कल्बी नहीं रहता, यानी कि हमारा दिल हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू नहीं रहता। इसलिए कि आदमी जब गाफिल होता है और गफलत के साथ कोई काम करता है तो गफलत जो है आदमी को भुला देती है। भाई 1000 लिखना था लेकिन गफलत आ गई, 1 0 ज्यादा कर दिया तो 10,000 हो गया। गफलत आ गई, 1 0 कम लिख दिया तो 100 हो गया। गफलत के साथ रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, स्टेशन के ऊपर है, प्लेटफार्म के ऊपर है, लेकिन गफलत छाई तो ट्रेन आई और निकल गई। या गफलत के साथ जो है वो चढ़ रहे थे और अचानक पैर फिसला और आदमी गिर गया। ये गफलत जो है वो तमाम तर चीजों का नतीजा और जड़ जो है वो गफलत है। इसलिए हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको मौका ब मौका दुआएं सिखलाई है ताकि आदमी अल्लाह की तरफ इनाबत करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे। इलैहि मन युनीब, अल्लाह ताला कहते हैं हमारे साथ बंदा इनाबत करे। इसलिए कायनात के इमाम ने हम सबको दर्स दिया, सबक कितना बेहतरीन पढ़ाया है। तुम्हें जरूरत पेश आ जाए, कोई जरूरत पड़ जाए, यहां तक के जूते का तस्मा टूट जाए, तमाम तर चीजें तुम्हारे पास है। जूते का तस्मा टूट गया, जूते की रस्सी टूट गई, पैसा मौजूद है, लेकिन आदमी अल्लाह से मांगे। इसलिए कि ये जितनी चीजें हैं उन तमाम चीजों के अंदर मकसद के पूरा करने की ताकत उस वक्त पैदा होती है जब रब करीम उसमें हुक्म डालते हैं। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं, एक साहब रमजान से पहले मिलने के लिए आए, कहा उम्रा पर जा रहा हूं। वो अकेले जा रहे थे, इंडिविजुअल। तो हजरत ने फरमाया भाई वहां शहरी का अफ्तार का आपने इंतजाम कर लिया है? वो बड़े आदमी थे, कहने लगे मौलवी साहब मेरे पास पैसा बहुत है, वक्त पर खा लूंगा। हजरत ने कुछ कहा नहीं, अब चले। इत्तेफाक से हजरत फरमाते उस साल रमजान में मेरा भी जाना हुआ। तो मैं जब वहां पहुंचा तो मस्जिद नबवी से निकल रहा था तो एक कोने में वही साहब मुरझाए हुए चेहरे से बैठे हुए थे। मैंने सलाम किया, उन्होंने एकदम खड़े हुए मुसाफा किया, फिर कहने लगे काश के मैं आपकी बात मान लेता। कहा क्या बात हुई? तो कहा आपने कहा था इंतजाम कर लो किसी तरह। मैं समझता था अपने पास पैसा बहुत है, किसी भी जगह खा लेंगे, लेकिन रश इतना है। आज भी मैंने जो रोजा रखा है वो बगैर सहरी के रोजा रखा। तो पैसा उसमें उस वक्त तक वो तासीर जब तक अल्लाह न डाले, ये पैसा जो है तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। इसीलिए हम सबको दर्स यही दिया, जूते का तस्मा टूट जाए, कोई जरूरत पेश आ जाए, कोई काम पेश आ जाए,
رب کریم کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انابت اللہ کیجئے، رب کریم کی طرف انابت کیجئے۔ یہاں تک کہ رب کریم ایسے بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت پر وہی بندے جو ہماری طرف انابت کرتے، ہم سے مانگتے۔ رب کریم مانگنے والوں سے بہت خوش ہوتے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے۔ یہ رب کریم کا دربار ایسا ہے، دنیا کا دربار ایسا ہے، ایک دفعہ دو دفعہ مانگو تو دیتا ہے، تیسری دفعہ ناراض ہوتا ہے۔ وہاں جو ہے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتے۔ اس لیے جو ہے آدمی کو انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور یہ جو دعائیں ہیں وہ انابت اللہ کے لیے اور اللہ سے انابت کے لیے سب سے مؤثر چیز۔ قرآن کریم میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں جب تم جو ہے وہ تمہاری سواریوں پر سوار ہوتے ہو، سواری تو ایسی تھی یہ تیرے قابو کی چیز نہیں تھی، وہ کب بڑھ جائے پتہ نہیں، لیکن اسی لیے رب کریم نے فرمایا جب تم سواری پر بیٹھ جاؤ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، بڑی پاک ہے، بڑی بابرکت ہے وہ ذات سبحان الذی سخر لنا ھذا، جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا، میرے قابو میں کر دیا، جہاں چاہتا ہوں چلاتا ہوں، جس طرح چاہتا ہوں لے جاتا ہوں۔ سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اس لیے جو ہے دعائیں ایسی سکھلائی جہاں دنیا میں دعا پڑھتے ہو وہی آخرت یاد دلائی جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ ان دعاؤں میں بڑا اثر ہے، ہم دعائیں بھول گئے ہیں۔ مصیبت آ جائے تو ہر آدمی آتا ہے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی وظیفہ دے دو، پھر وظیفے کی پابندی ہو اس کا بھی وظیفہ دے دو، پھر وہ ٹھیک سے کام کرے اس کا بھی وظیفہ دے دو۔ تو وظیفے سے وظیفے کو کیا کرے گی؟ جو وظائف ہمیں بتلائے ہیں روزمرہ کے، کھانے بیٹھتا ہے آدمی دعا پڑھے، کھانے کے بعد آدمی دعا پڑھے، ان دعاؤں میں آپ غور کیجئے گا ہر جگہ آپ کو آخرت یاد دلائی۔ آدمی سوتا ہے دعا پڑھتا ہے اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے موت بھی آتی ہے، تیری طرف سے موت آتی ہے۔ تمام دعائیں دیکھیں گے رب کریم کی طرف بندے کو متوجہ کرے گی۔ وَأَحْيَا، اور تجھی سے اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ اب سو کر آدمی اٹھ گیا تو کہتا ہے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، الذی احیانا، جس نے ہم کو زندہ کر دیا۔ النوم اخت الموت، نیند یہ موت کی بہن ہے۔ اس لیے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مرتا ہے من مات، جو مر گیا، کہا کہ اس کی
قیامت قائم ہو گئی. فقط قامت قیامتہ، قیامت جب آئے گی، لیکن جیسے ہی آدمی مرا کہا کہ اس کی قیامت شروع ہو گئی. ایسے آدمی سویا تو موت کی آگوش میں چلا گیا. کتنے لوگ ہیں جو رات میں سوئے صبح اٹھ نہ سکے. اس لیے جب اٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریفیں اس رب کریم کے لیے جس نے مجھے جو ہے وہ موت کے بعد پھر زندگی عطا فرما دی. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. آخرت یاد دلاتے ہیں. اس لیے قرآن کریم میں آپ جب پڑھیں گے کثرت سے آپ کو جملے ملیں گے کہ جو ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس کی طرف لوٹنا ہے. یرجعون، لوٹ کر جانا ہے. افلا تبصرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ سب آخرت کو یاد دلاتے ہیں. تو اللہ کو پانے کے لیے آدمی آخرت کو یاد کرے. اس لیے بہترین دعا قرآن نے سکھائی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. فوراً آگے آخرت یاد دلائی کہ جیسے اے اللہ آج تو نے اس سواری کو میرے ہاتھ پر مسخر کیا ہے، جہاں چاہتا ہوں چلاتا ہوں. نیک اعمال کے ذریعے سے میری آخرت کا راستہ آسان فرما دیجیے. میری زندگی کو نیک اعمال پر چلنا آسان فرما دیجیے. آدمی آخرت کو یاد، تو ایک تو انابت اللہ ہے، اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے ساتھ انابت کرنا. چلتے پھرتے آدمی اللہ سے مانگنے والا بن جائے. جو ضرورت پیش آ جائے اس وقت آدمی اللہ سے اپنی ضرورت مانگے. اور ایک بات یاد رکھو، جو اللہ سے مانگتا ہے وہ پھر لوگوں کے در کا بھکاری نہیں ہوتا. سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں تشریف لائے. اس وقت ملک کا جو ہے زمانہ تھا، غالباً عبد الملک ابن مروان کا زمانہ تھا. بادشاہ وقت کو پتا چلا اس سال جو ہے وہ سالم مولا تشریف لائے، بڑے اللہ والے تھے. اور لوگوں یاد رکھو، دنیا والوں کی حکومت، دنیا والوں کا جاہ و جلال جو ہے وہ انسانی آنکھوں میں جچتا ہے. رب کریم سے جو انابت کرتے، رب کریم کے محبوب بندے بنتے، ان کی بادشاہت دلوں پر چلا کرتی ہے. ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے محل میں تھے. اچانک محل کے ایوان میں ایک آواز آئی، یرحمک اللہ. گویا کہ محل میں زلزلہ آ گیا. ایک دم سے کھڑکی کھولنے لگا. زبیدہ سے کہا، کون ہے جس کی الحمدللہ پر، جس کے چھینک کی الحمدللہ پر یرحمک اللہ کا جواب اتنی اونچی آواز سے ملتا ہے جو ہماری محل کی در و دیوار کو ہلاتا ہے. کھڑکی کھول کے دیکھا تو زبیدہ دیکھتی کیا ہے، وہ جو ہے امام احمد ابن حنبل تھے. فرمایا ہارون رشید سے زبیدہ نے، تیری حکومت انسانی جسم پر چلتی ہے، اس کی حکومت جو ہے انسانوں کے دلوں پر چلتی ہے. سالم مولا کے آنے کی خبر پہنچی بادشاہ وقت کو، لیکن اس زمانے کے بادشاہ وقت بھی
اللہ والے ہوا کرتے تھے، وہ بھی انابت کیا کرتے تھے۔ افسوس صد افسوس، خیر ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ انہی کا باپ ایک شاہ فیصل تھا، قلندر زمان مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ جب شاہان اور اس شاہ کے مکان پر پہنچے اور اس کے محل پر پہنچے تو کبھی ادھر دیکھتے، کبھی اس دیوار کو دیکھتے، کبھی اس دیوار کو دیکھتے۔ اس شاہ نے کہا، بادشاہ نے کہا، فیصل نے کہا، کیا بات ہے مولانا، آپ ادھر ادھر کس سوچ میں گم ہیں؟ حضرت مولانا علی میاں ندوی فرمانے لگے کہ میں آج تک کسی بادشاہ کے محل میں نہیں گیا، آج بادشاہ کے محل میں آیا ہوں، دیکھ رہا ہوں اس کی در و دیوار کو، دیکھ رہا ہوں اس کے نقشوں کو اور اس کی آب و تاب کو۔ پھر فرمانے لگے ہمارے یہاں ایک بادشاہ گزرا، عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جس نے کئی سال تک حکومت کی، وہ بادشاہ وقت تھا، لیکن اس کی زندگی جو ہے وہ فقیرانہ تھی۔ اس کی حکومت میں اس کی رعایا آرام سے رہتی تھی اور خوشحال تھی، اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ پوری تاریخ سنائی۔ وہ رونے لگا، اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ افسوس کہ اب تو علی میاں بھی نہ رہے اور شاہ فیصل بھی نہ رہے، اب تو انہیں کون نصیحت کرے؟ اب تو ظالم و جابر آئے تو کروڑوں کا ہدیہ دے دے، اور وہیں سسکتی ہوئی انسانیت جو ایمان کے خاطر سسک رہی اور بیت المقدس کے خاطر اپنی جان دے رہی ہے، ان کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام نہ کر سکتے۔ خیر میں ادھر جانا نہیں چاہتا، لیکن اس وقت شاہ فیصل نے جو جواب دیا وہ یوں کہا کہ حضرت آپ جیسے اللہ والے ہمارے پاس آتے رہے اور ہمیں نصیحت کرتے رہے تو ہماری بھی رعایا خوش ہوگی اور ہم اپنے محلات میں پڑے نہیں رہیں گے۔ اسی نے فیصلہ بھی کیا تھا ہم تیل بند کر دیں گے، خیر وہ تاریخی باتیں آپ جانتے ہوں گے، لیکن اس زمانے کے بادشاہ بھی بڑے اللہ والے ہوتے تھے، اسی لیے کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ یوم القیامت، قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ سب سے پہلا ارشاد فرمایا امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ۔ خیر جو ہے وہ بادشاہ وقت بھی جو ہے وہ اللہ والے تھے، پہچان گئے، بات پہنچ گئی، سالم مولا تشریف لے آئے، جلدی سے ملاقات کے لیے بیت اللہ چلا آیا۔ بھیڑ لگی تھی، لوگ سالم مولا سے مل رہے تھے، بادشاہ وقت بھی ملتا ہے ملک، اور آ کر کہتا ہے حضرت آپ اطمینان سے رہے، یہاں آئے ہیں اہلاً و سہلاً، پھر کہا آپ کی کوئی ضرورت ہو تو بتائیں، میں آپ کی ضرورت پوری کر دوں گا۔ سالم مولا کہنے لگے او بادشاہ کون سی ضرورت پوری کرے گا؟ دنیا کی ضرورت پوری کرے گا؟
یا آخرت کی ضرورت پوری کرے گا؟ آنکھوں سے اشک بہنے لگے، بادشاہ جو ہے اشک بہانے لگا اور کہنے لگا حضرت ظاہر ہے میں تو دنیا کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، آخرت کی ضرورت میں پوری نہیں کر سکتا۔ سالم مولا نے اطمینان سے جواب دیا، دنیا کی ضرورت تو دنیا بنانے والے سے بھی آج تک نہیں مانگی، تجھ فقیر و کلاش سے کیا مانگوں گا؟ تو فقیر آدمی ہے، کلاش آدمی ہے، تجھ سے کیا مانگوں گا؟ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور دنیا کو بنایا ہے، دنیا کی ضرورت تو اس دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی۔ خیر، انابت اللہ، ایک تو اللہ سے انابت، ہر بات ہر چیز اللہ سے مانگنا۔ عزیزوں یہ عادت ڈالو، ہر چیز اللہ سے مانگو۔ اس لیے ہمیں موقع ہر موقع کی دعائیں سکھلائی۔ اپنے ساتھ دعا کی کتاب رکھے، تھوڑی سی دیر لگتی ہے، آدمی سوچتا ہے اب کیسے کریں گے، کیا کرنا چاہے تو بہت آسان، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے کوئی ضرورت آ جائے، ہم اللہ بازار خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے دلی دل میں دعا کریں۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادات کا مغز ہے۔ تو ایک راستہ اللہ کو پانے کا انابت اللہ، اور دوسرا راستہ اللہ کو پانے کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نہ وصال اچھائیں نہ فراق اچھائیں، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ آدمی ہر حال میں رب کریم سے خوش رہے، اگر خوش رہے گا تو اللہ کا شکر کرے گا۔ پھر رب کریم فرماتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جو ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم نعمتیں بڑھاتے چلے جاتے۔ قوم سبا کا حال دیکھیے، رب کریم نے کتنی نعمتیں برسائی تھی، دو پہاڑوں کے درمیان کی بستی تھی، اتنی خوشنما بستی تھی، ایسی بستی تھی، علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، حشرات الارض نہیں تھے، کیڑے مکوڑے موذی جانور بچھو سانپ یہ تھے ہی نہیں۔ یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے ان کی بستی میں اگر کوئی دوسری بستی سے جاتا، اس زمانے میں چونکہ غربت کا دور تھا اور لمبے لمبے سفر کر کے لوگ جاتے تھے، تو پسینے کی وجہ سے چوہے اگر اس کے بدن پر یا اس کے کپڑوں پر آ جائے، جب وہ اس مقام پر پہنچتا تھا جو دو پہاڑوں کے درمیان کا حصہ تھا، جب وہاں پہنچتا تھا تو وہ بھی صاف ہو جاتا تھا۔ اللہ نے کیسی نعمتیں دی تھی، انہوں نے ایک بن بنایا تھا، اس بن کے نیچے سے انہوں نے غالباً 8 یا 12 راستے نکالے تھے۔ ان کے لیے اللہ نے سفر اتنا آسان کیا تھا کہ وہ جب یہاں سے کہیں سفر کے لیے چلتے، راستے میں اللہ رب العزت نے برابر جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک جو ہے وہ گاؤں بسایا تھا تاکہ ان کو سفر کرنا آسان ہو جائے۔ فجر کے بعد چلے تو 10-11 بجے کوئی گاؤں آ جاتا تھا، وہاں اطمینان سے وہ ناشتہ پانی کرتے تھے،
پھر آگے کو چلتے تھے. ظہر کے وقت دوسرا گاؤں آ جاتا تھا, یہاں تک کہ شام تک ان کا سفر پورا ہو جاتا تھا. ہر طرف ہریالی ہی ہریالی, لیکن ناشکری کی. جب آدمی کو آج ہم سب کو کتنی نعمتیں مل رہی, ہم سوچے تو صحیح اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہے. جہاں آدمی ایک نعمت کو روتا ہے, وہاں یہ نہیں سوچتا کہ 100 نعمتیں بغیر مانگے اللہ نے دی. لیکن چوں کہ انسان بڑا ناشکرا ہے, انسان بڑا ناشکرا ہے. ایک تو اس کو جلدی چاہیے, دوسرا اس کو اچھا چاہیے, اور تیسرا اس کو مفت چاہیے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ جلدی بھی چاہیے, اچھا بھی چاہیے, مفت بھی چاہیے. لیکن یاد رکھو, جلدی چاہیے تو مزاج بناؤ کہ مفت نہیں چاہیے, اور مفت چاہیے تو مزاج بناؤ کہ اچھا نہیں چاہیے. سمجھے؟ نہیں سمجھے, نہیں سمجھ پائے. میرے پاس بیٹھیں گے تو سمجھ پائے, سمجھے؟ لیکن انسان ناشکرا ہے. 50 نعمتیں اس کے پاس موجود ہے, لیکن ایک نعمت جو نہیں ملی اسی کو یاد کرتا ہے. تو یہ ناشکری. اور اللہ کو پانے کے لیے دوسرا راستہ شکر ہے. یہ قوم سبا کو رب کریم نے بڑا نوازا تھا, بہت کچھ عطا فرمایا تھا. ان کے باغات بڑے لہلہاتے تھے, اور بڑی خوش و خرم زندگی گزر رہی تھی. لیکن ناشکری پر آ گئے اور کہنے لگے یہ ہمارا سفر تو کیسا ہے, بڑا آسان سفر ہے. سفر میں تو کچھ مشقتیں ہونی چاہیے, کچھ تکلیفیں ہونی چاہیے, کچھ تھوڑی مصیبت ہونی چاہیے. اور جو ہے کتنی آسانیاں ہیں, کتنے مزے ہیں ناشکری کی. اللہ رب العزت نے ان کے ڈیم کے اندر جو ہے وہ چوہوں کو پیدا کر دیا, اور پھر جو ہے پانی کے لیے جب راستے جہاں سے بنے تھے اور راستوں سے پانی جب آیا ان کے کھیت میں, وہ چوہے اسی کے ساتھ آئے اور ساری کھیتیوں کو نیست و نابود کر دیا. پورا قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا, پورا قصہ بیان کیا ہے. مجھے تو اتنا بتلانا ہے, جب ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت چھین لی. اللہ تعالیٰ کی آدمی شکر گزاری کرے, شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ آدمی کو مل جاتے ہیں. اس لیے بہت سے تو وہ ہیں جو بیت اللہ تک پہنچ گئے, لیکن ہم سب وہ ہیں جو رب بیت تک پہنچ سکتے ہیں. آسان نسخہ ہے, آدمی اللہ سے انابت کرے, اللہ کا شکر ادا کرے, ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ تو ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, من لم يرضى على قضائي ولم يرضى على بلائي فليكن ربا سوائی. جو میرے فیصلوں پر راضی نہیں رہتا, میری مصیبتوں کا استقبال نہیں کرتا, وہ میرے علاوہ کسی اور کو رب بنا لے. کس کو آدمی رب بنا سکتا؟ اس لیے اللہ کو پانے کے یہ 2 راستے ہیں. ہم ہمیشہ جو ضرورت ہمیں ہو جائے, جو ضرورت پیش آ جائے, اس ضرورت پر ہم اللہ سے مانگیں. اللہ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں, مخلوق سے مانگنے کو سوال کہتے ہیں. اور سوال یہ ذلت ہے, اور اللہ سے مانگنا دعا ہے, اور دعا یہ آدمی کو بہت آگے بڑھا دیتی.
بعض مرتبہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں لیکن کچھ قبول نہیں ہوتی. عزیزو، دعا ضرور قبول ہوتی، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ اس کے مختلف چیزیں ہیں. کبھی وہ چیز آدمی کے حق میں صحیح نہیں ہوتی. آدمی ناعقلی کی وجہ سے مانگ بیٹھتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ایک مصیبت ٹال دیتے ہیں. کوئی مصیبت آنے والی تھی، ختم کر دی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز دے دی، یا کم سے کم اللہ تعالیٰ اپنے یہاں جمع رکھتے ہیں. اس لیے روزانہ ہم یہ اہتمام کریں، کم سے کم روزانہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ ہم اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں. رونا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ہزاروں عقل کی دلیلیں ایک آدھ آگ کو بھی نہیں بجھا سکتی، لیکن ایک قطرہ آنسو کا پوری جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا. اس لیے آدمی اللہ سے مانگے، عادت ڈالے، روزانہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ کم سے کم اللہ سے مانگے. ایک وقت آدمی کو نہیں ملتا تو ہر نماز کے بعد 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے. بازار میں چل رہے ہیں، ہم اللہ سے دلی دل میں مانگ رہے ہو. یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ سے دلی دل میں مانگ رہے ہو، اے اللہ میں فلاں دکان پر جا رہا ہوں، میرا یہ کام آسان کر دے. میں اپنے کاروبار میں جا رہا ہوں، مجھ میں تو وہ طاقت نہیں کہ میں اتنے گاہک اپنی دکان پر لے آؤں کہ میری ضرورت پوری ہو جائے، لیکن اللہ آپ تو جانتے ہیں، آپ میری ضرورت پوری کر دیجیے. اور پھر ضرورت پوری ہو جاوے تو شکر ادا کر لیں. پھر ایسا نہیں کہ اتنا تو ملا اور بھی مل جاوے، اتنا تو ملا اور بھی مل جاوے. آدمی شکر گزاری کرے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے. میں آپ کو مثال دوں، اگر اس زمانے میں قارون آ جائے اور اس کو ATM دکھایا جائے اور یوں کہا جائے جس 40 پہلوان تیری چابیوں کو اٹھا کر چلتے تھے یا 40 اونٹ پر تیری چابیاں چلتی تھی، اس میں جتنا خزانہ تھا اس سے زیادہ خزانہ اس ATM میں ہے، تو وہ کتنا اندر سے پریشان ہوگا. آج سے 600 سال پہلے کا 200 سال پہلے کا کوئی بادشاہ مغل سلطنت کا اس وقت آ جائے اور ہمیں AC کی ٹھنڈک میں بیٹھا ہوا دیکھے، وہ اپنی نعمتوں پر کتنا روئے گا. اور وہ کیا کہے گا کہ ہم تو بادشاہ تھے لیکن ہمارے پاس یہ نعمتیں نہیں تھی، آج تم تو کتنی بڑی نعمتوں میں بیٹھے. اس لیے ہمیں اترانا بھی نہیں چاہیے. آئندہ ہماری نسل آئے گی، آئندہ زمانہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا تو ہماری یہ ٹیکنالوجی سے بہترین ٹیکنالوجی آئے گی. اس وقت کا بنگلہ بنانے والا اور محل بنانے والا یہ نہ سمجھے کہ میں نے سب سے بہترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اس سے آگے کی ٹیکنالوجی آئے گی اور تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا تو تو کہے گا کاش کہ یہ ٹیکنالوجی ہمیں بھی نصیب ہوتی. اس لیے ہم نعمتوں پر شکر ادا کریں، اللہ سے مانگتے رہیں اور جب مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری اللہ کی نہ کریں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جو ہماری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ہمارا عذاب بہت سخت ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے جو ہم سے مانگتے نہیں ہیں، ہم سے نہیں مانگتے، اوروں سے مانگتے ہیں، ہم ان سے بھی ہمیں بہت بغض ہے. اس لیے ہم لوگوں سے نہ مانگے، اللہ سے مانگے. مل جائے جتنا ملے اس پر شکر ادا کرے. یہ 2 راستے ایسے ہیں
ان دو کام کو ہم کریں گے رب بیت تک پہنچ جائیں گے۔ جانے والے بیت اللہ جو ہے وہ بیت اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہم یہیں رہ کر رب بیت تک پہنچ جائیں گے اور بیت اللہ کے رب تک پہنچ جائیں گے، اور جس دن رب تک پہنچ گئے اس دن جو ہے وہ بیت اللہ تک بھی آدمی پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ہم ان دو صفات کو پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔